रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम तरीन खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 3 जगहों पे 3 अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तीनों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको इस वक्त का जो सिनेरियो है उसका पता नहीं चलेगा। नंबर 1, हुकूमती कैंप, वहाँ पे क्या चल रहा है, यानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या है, चीज़ों को कंट्रोल अब कैसे करना है। नंबर 2, अडयाला के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब से 2 मरतबा मुलाकात करवाई गई है। दोबारा रात के वक्त जो है वो जेल को खोला गया और बैरिस्टर गौर गए हैं, असद कैसर गए हैं, शिबली फराज के बारे में कह रहा था कोई, वो भी गए हैं। तो ये लोग गए और जाकर इन्होंने इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात की है। अब वहाँ से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। फ़िलहाल तो बातचीत को खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन ये 2 कैंप हैं, इन दोनों कैंप्स में क्या चल रहा है। और तीसरी चीज़ है ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड की सूरत इंतहाई ख़राब है। मैं जो आखिरी फैक्ट मेरे पास पहुंचा, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी सबसे बड़ी और मुश्किल रुकावट जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है वो सबसे मुश्किल और आखिरी रुकावट थी। उसके बाद रुकावटें हैं ज़रूर, लेकिन वो ऐसी रुकावटें नहीं है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा सके। यानी वो तो इस्लामाबाद के कारकुन और रावलपिंडी के कारकुन उठाकर फेंक देंगे। 26 नंबर चुंगी पे एक बहुत लंबी लड़ाई चली है, और क्योंकि जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उन्हें 2-2 दिन हो गए थे यहाँ पहुँचते हुए। तो यहाँ पे जो लोग पहुँचे वो पहले ही बहुत निढाल थे, और यहाँ पे रेंजर्स भी थी, एफसी भी थी, पुलिस भी थी। और जो मुझे बताया वहाँ पे अहमद फरहाद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा भी देखा कि एक मिनट में 20 या इससे ज़्यादा शेल्स फायर किए गए, बहुत रैपिड फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, रबड़ की बहुत गोलियाँ चलाई गई हैं। अहमद फरहाद साहब को भी लगी है, कुछ और दोस्तों को भी लगी है, कुछ कारकुनों को भी गोलियाँ लगी हैं। 1-2 मीडिया वाले भी शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई है। तो रबड़ की गोलियां भी चली हैं और शेलिंग भी हुई है। ये तो है जनाब ग्राउंड की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस वक्त जब लोग बहुत बड़ी तादाद में टच करना शुरू हो गए इस्लामाबाद को। अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का काफिला भी पीछे से आ रहा है, कुछ काफिले पहले पहुंच चुके हैं। सबसे आगे बलूचिस्तान के नौजवान हैं और बाकी कुछ पंजाब से आने वाले लोग हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का वो काफिला जो शाहिद खटक वगैरह के साथ आया था, ये लोग जो पहले आगे बढ़ गए थे ये लोग वहाँ पहुँच गए। पिछले काफिले भी सारे आ रहे हैं। अगर लोगों की तादाद की बात करें तो अब ये उससे आगे निकल गया मामला, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोग पहुँचे ही नहीं। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आज तक जितनी दफ़ा भी लोग आए, चाहे उन्हें इमरान खान खुद लेकर आए हो, ये उससे ज़्यादा लोग इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और इमरान खान साहब की कॉल पर पहुँचे। लीडर मौजूद नहीं है, लीडर ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, और उसकी कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पूरा जोर लगा के, अपनी हुकूमत का पूरा जोर लगा के आसिफ अली जरदारी का हाथ साथ पकड़ के मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साथ मिला लें, ये नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। बल्कि ये बंदे इकट्ठे करके उनको 2 से ज़रब भी दें फिर भी ये नहीं कर सकते, जितने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ पे आ गए। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक एरियल व्यू लिया था, मुबैना तौर पर शायद इन्होंने लिया या इनके और सरकारी ऑफिसर्स थे, लेकिन ये बार बार जाते हैं, जाके ऊपर से देखते हैं हेलीकॉप्टर से। तो जो सूरत हाल है वो इनको हिला देने वाली। जो ड्रोन की फुटेजेज आ रही है वो तो किलोमीटरों तक ऐसे देखते हैं तो इंसान ही इंसान है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तारीख का सबसे बड़ा काफिला चला हुआ और इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। सारी रुकावटें उन्होंने उखाड़ दी हैं रास्ते में से, हर चीज़ उन्होंने, वो आग का दरिया अबूर करके आए हैं, लेकिन वो पहुँच गए। अब जो फ्रंट पे लोग हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कबाइलियों की भी थी, जो 26 नंबर के ऊपर पुलिस को और रेंजर्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे। साइडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना शुरू हुई दोनों तरफ से, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर अलीमा खान साहिबा रावलपिंडी के क्राउड को लेके, वहां के नौजवानों को लेकर 26 नंबर चुरंगी या तरनौल का इलाका जो उसकी बैक साइड से आई। तो जब 2 तरफ से लोग आए तो वहां पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए एक नई सिचुएशन पैदा हो गई। मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने उस वक्त एक धमकी जारी की, और जो उन्होंने धमकी दी, मैं चाहता हूं कि वो धमकी मैं आपको सुनवाऊं ताकि आपको पता चले कि उन्होंने क्या कहा और उस धमकी के बाद हुआ क्या। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा इंसिडेंट है जो हुआ है, और ये डेलिबरेटली हुआ है। ये ज़रा आप मोहसिन नकवी साहब को सुने कि उन्होंने क्या कहा। वहाँ पे हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर। ये मोहसिन नकवी साहब की धमकी दी कि जी 5 मिनट फायरिंग हमने करनी है रेंजर्स को बुला के, उसके बाद वहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आएगा।
یہ محسن نقوی صاحب آپ کی خام خیالی ہے، اور یہ قوم جا کے انڈیا کے ساتھ لڑتی رہی ہے. یہ وہ پشتون ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر جو آج آپ کے پاس ہے پاکستان میں، جس کو آج آپ ڈسون کر رہے تھے، وہ آزاد کشمیر انہوں نے چھڑوایا ہوا ہے. بزدل تھوڑی ہیں محسن نقوی صاحب، وہ پاکستانی ہیں، دلیر لوگ ہیں. آپ گولیاں چلا کر دیکھ لیں، گولیاں آپ نے ماری بھی ہیں. محسن نقوی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد سٹیٹ فائرنگ ہوتی ہے. یہ جیسے ہی محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، میں نے تو اس پہ ٹویٹ کیا کہ یہ تو کوئی نارمل آدمی کہہ ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ یہ ابھی حیران تھے کہ یہ محسن نقوی نے یہ زبان کس کی بولی ہے، وہ یہ بات کر کیسے سکتا ہے. ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک سے خبر آتی ہے کہ اسٹیٹ فائرنگ ہو گئی ہے پبلک کے اوپر، اسی جگہ پہ جہاں آخری بڑی لڑائی چل رہی تھی، اور 20 کے قریب نوجوان پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور پہ رپورٹ کی ہے، کچھ لوگ اس سے زیادہ بتا رہے تھے، ان کو گولیاں لگ گئیں. اور یہ جو اسٹیٹ بلٹس لگی ہیں، ان سے ابھی تک کسی کی جان جانے کا واقعہ تو نہیں ابھی تک رپورٹ ہوا، لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے کہ لوگوں کو گولیاں لگیں اور گولیاں لگے ہوئے ان کے زخم نظر آ رہے ہیں، سوراخ، اور ان کو طبی امداد کے لیے پھر پیچھے ہٹایا گیا. اب میں نے احتشام عباسی صاحب سے بات کیا، یہ جرنلسٹ ہیں، وہاں موقع پر موجود تھے. میری رضی طاہر صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کی ٹیم وہاں موجود ہے. صدیق جان صاحب کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے، اور کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہاں موجود ہیں. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ایک بڑی عجیب چیز ہو رہی ہے وہاں پہ. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی جب گولی چلتی ہے تو بھگدڑ مچتی ہے. ہم نے بہت دفعہ گولی چلتے ہوئے دیکھی ہے، ہم نے بار بار دیکھا گولی چلتی ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے. لیکن یہ اسٹریٹ گولی چل رہی تھی، لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی، لڑکے گر رہے تھے، لیکن کوئی نہیں بھاگا. بھگدڑ مچی نہیں، لوگ بھاگے ہی نہیں. بلکہ وہ قبائلی جو آئے ہیں وہاں سے، خیبر پختونخوا کے جو قبائلی بیلٹ ہے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں، وہ ابھی اس وقت سب سے آگے آگے ہیں، یا جو بلوچستان سے آئے ہیں وہ سب سے آگے آگے ہیں. تو وہ بہت کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ عمران خان کدھر ہے، ہم نے ادھر جانا ہے. یہ نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. اور ان کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مجھے جرنلسٹ بتا رہے تھے، ان کو زبان بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ان کو ایک ہی بات پتہ ہے کہ عمران خان ہے ہمارا لیڈر، ہم اس کو لینے آئے ہیں. وہ دوسری بات ہی نہیں کرتے. انہیں کہو جی ڈی چوک، وہ کہتے نہیں عمران خان ڈی چوک میں ہے، عمران خان کدھر ہے، ہم نے عمران خان کو لے کر جانا ہے. اور وہ بالکل نہ گولی چلنے سے وہ گھبرائے، نہ انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوئی. جنہیں گولیاں لگی انہیں بھی پریشانی نہیں ہوئی، ان کو وہاں سے پھر ریسکیو کیا گیا، لوگوں میں بھگدڑ نہیں بچی. یہ چیز حکومت کے لیے الارمنگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ملک کا ایسٹ ہوتے ہیں، اور ان کو بطور ایسٹ ہی پاکستان نے ہمیشہ ٹریٹ کیا ہے. لیکن آج ریاست ان کے اسلام آباد آنے پہ بجائے ان کو ویلکم کرتی، ان پہ گولیاں چلا رہی ہے. اور یہ گولیاں چلانے کے فوراً بعد جو اگلی چیز رپورٹ ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گولی اگریشن میں شاید نہ چلائی گئی ہو، لیکن محسن نقوی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد گولی چلانا محسن نقوی کے اوپر ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اب یہ ہمیشہ معاملہ رہے گا کہ محسن نقوی نے جیسے ہی کہا کہ ہم سیدھی گولی چلا سکتے ہیں، 5 منٹ میں سب بھاگ جائیں گے، تو اس کے بعد سیدھی گولی چلی، 20 لوگوں کو گولی لگی، لیکن بھاگا تو کوئی نہیں وہاں سے. اب کچھ جو جرنلسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی پولیس نے جو گولی چلائی ہے وہاں پہ، جو سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی ہے، وہ فائرنگ شاید اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بندوں کو مارنا چاہتے ہیں یا بھگانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ فائرنگ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ خود وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے. کیونکہ اس کے فوراً بعد مجھے 2 مختلف جرنلسٹ ہیں، ایک نے میسج کر کے بتایا، ایک سے میری بات بھی ہوئی. ان دونوں نے کہا جی کہ جیسے ہی عمران صاحب وہاں پہ گولی چلی ہے اور گولی چلنے کے بعد لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ہم نے اس کے بعد جب دیکھا تو وہاں سے رینجرز اور پولیس اور ایف سی یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، اور انہوں نے تیزی سے اس مقام کو چھوڑ دیا ہے. اور ترنول اور وہ جو ایریا ہے 26 کا، ابھی جو اطلاعات ہیں جو وہاں کچھ لوگوں نے مجھے بتائیں، وہ پوری طرح سے تو نہیں وہ مجھے کنفرم کر پا رہے، لیکن انہوں نے کہا جی اس کا ایک بڑا حصہ اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قبضے میں، لوگ کنٹینرز کو ایک ایک کر کے ہٹا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں. یہ ہے جناب وہاں کی صورتحال اسلام آباد کی. اور جو لوگ آئے ہیں وہ عمران خان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی عمران خان کدھر ہے، اس کو ہم چھڑا کر ساتھ لے کر جائیں گے، ہم عمران خان کو لینے آئے ہیں، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. لوگ وہاں یہ بات کر رہے ہیں جو قبائلی آئے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران بھی وہ بات ہی نہیں سنتے، انہیں کچھ بھی کہو. اچھا اب بشرا بی بی جو ہیں وہ بار بار کارکنوں کو ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے ڈی چوک کسی کو جانے نہیں دینا. خواجہ آصف اور محسن نقوی 2 بندے ہیں جنہوں نے دھمکی لگائی ہے. خواجہ آصف نے دھمکی لگائی جناب طاقت کا ہم بھرپور استعمال کریں گے، اگر یہ آنا ہی چاہتے ہیں اور ان کی بریکیں نہیں لگ رہی اور بشرا بی بی ہر حال میں پہنچنا چاہتی ہیں، پیچھے نہیں ہٹنے پہ تیار، تو پھر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا ہوگا. اور خواجہ آصف کی دھمکی اور محسن نقوی کی دھمکی کے بعد طاقت کا ہم نے استعمال ہوتا ہوا بھی دیکھا. اب آ جائیں دونوں کیمپس میں ہو کیا رہا. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت نے آفر کیا کیا. حکومت نے پہلے آفر کیا، صبح آپ جا کے ملنے، ملاقات کا دن نہیں تھا، 2 گھنٹے ملاقات ہوئی.
پھر حکومت نے رات کے اندھیرے میں دوبارہ موقع دیا کہ جا کے پھر مل لیں. یہ لوگ جا کر دوبارہ ملے. لیکن حکومت نے جو آفر دی ہے اب وہ یہ دی تھی کہ جناب آپ جا کر ملیں اور ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں سنجانی میں. سنجانی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بہت بڑی مویشی منڈی تھی, جہاں پاکستان تحریک انصاف کو پہلے جلسہ انہوں نے کروایا, پھر پاکستان تحریک انصاف کا مذاق اڑاتے تھے. یہ کہتے تھے مویشی منڈی میں مویشی جاتے ہیں تو جاؤ جی سارے ادھر, مذاق بھی اڑاتے تھے ان کا. حالانکہ انہوں نے بڑا تگڑا جلسہ وہاں پہ کیا تھا, علی امین گنڈا پور نے کیا تھا. اس جلسے کے بعد پھر علی امین گنڈا پور صاحب ایک دفعہ غائب بھی ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ سنجانی میں کہہ رہے ہیں جی آپ وہاں جا کے اپنا پڑاؤ ڈال لیں, بہت بڑی جگہ ہے, سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں, ہم جو صبح جو ہے وہ فردر چیزیں دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیسے ہونا ہے. لیکن اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ابھی تک بتا رہے ہیں کہ کوئی آمادگی ظاہر نہیں ہوئی کہ سنجانی میں جا کر بیٹھنا ہے. میں بھی عمران خان صاحب یہ پارٹی کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں, لیکن حکومت کی اس کے اندر چال کیا ہے؟ حکومت صبح عدالتوں کا سہارا لے گی, عدالتوں میں جائے گی اور عدالتوں میں کہے گی دیکھیں جی آپ نے منع کیا تھا, ہم نے ان سے بات کی تھی, وہ پھر بھی آ گئے ہیں, وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو کیسے ٹیکل کریں. وہ معاملات کو اور طرف لے جائے گی حکومت, اور وہ اس کو ایک ڈیل کی طرح کی شکل دینے کی کوشش کرے گی تاکہ عمران خان صاحب کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو نقصان پہنچے. دوسری طرف جو اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ لوگ یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں, میں ابھی آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا, کہ عمران خان نے فی الحال یہی کہا ہے کہ ڈی چوک پہنچو, سنجانی کو چھوڑ دیں. ویسے بھی اب جو 26 نمبر چنگی ہے وہ کراس ہو گئی مبینہ طور پہ, اور اگر وہاں کوئی مزاحمت رہ گئی ہے تو وہ اتنی بڑی ہے نہیں, اور اس سے آگے والی جو رکاوٹیں ہیں وہ اتنی تگڑی نہیں ہیں کہ جن کو عبور نہ کیا جا سکے. تو حکومت کے کیمپ میں ابھی بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کوئی سازش کر کے کسی طرح کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کو واپس بھجوایا جائے اور احتجاج کے اس مومنٹم کو توڑ دیا جائے. کیونکہ حکومت یہ جانتی ہے کہ اگر آج یہ لوگ واپس چلے گئے تو ان کو واپس آنے میں مہینے لگ جائیں گے, مہینے نہیں تو کم سے کم 1-2 مہینے حکومت کو مل جائیں گے, اور 1-2 مہینے بعض صورتوں میں بہت ہوتے ہیں. انٹرنیشنل پریشر اس وقت اپنی پیک پہ ہے, اتنا انٹرنیشنل پریشر اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. جو اوورسیز پاکستانیوں نے کر دیا ہے وہ پاکستان کا نہیں ورلڈ ریکارڈ بنا ہوا ہے. دنیا کا کوئی لیڈر پوری دنیا میں اپنے لیے احتجاج نہیں کروا سکا آج تک. عمران خان واحد لیڈر بنا ہے کہ اس کے لیے دنیا کے 32 ملکوں میں سیم ٹائم میں ایک ہی دن کے اندر احتجاج ہو رہا تھا, راؤنڈ دا کلاک ہو رہا تھا, کیونکہ یہاں دن ہے وہاں صبح ہے وہاں شام ہے, تو وہ احتجاج ہوتا چلا جا رہا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کے لیے ہوا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. امریکی صدر کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا اس وقت کہ ساری دنیا میں امریکنز کو کہہ کے نکلو اور احتجاج کرو, ایسے نہیں ہوتا. یہ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا برانڈ ہے, بجائے اس کے پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتا, پاکستان اس سے بینیفٹس لیتا, پاکستان نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور پاکستان کی عوام کو ریاست نے اپنے خلاف کر لیا. ہے تو بدقسمتی ہے لیکن یہ ریئلٹی ہے. اب محسن نقوی کا کہنا ہے دفعہ 245 میں جانا پڑے فوج کو دے دیں, یا کرفیو لگانا پڑے, یا کوئی اور انتہائی قدم اٹھانا پڑا تو ہم اٹھا دیں گے, پھر بعد میں ہمیں کوئی شکوہ نہ کرے. بار بار محسن نقوی نے دھمکیاں لگائی ہیں. اب ترنول کے اوپر جو ہے وہ کارکنوں کا کنٹرول بتایا جا رہا ہے, کارکن آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, عمران خان کی بہنیں بھی پہنچ گئی ہیں, بشرا بی بی کا قافلہ بھی بہت قریب پہنچ گیا ہے. اگر یہ لوگ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں تو ایک نئی سچویشن ہوگی. اچھا, بڑا سوال یہ ہے کہ کرفیو کیسے لگایا جائے گا؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں, کرفیو کیسے لگائیں گے؟ جو حکومت کے لیے دوسرا بڑا سردرد ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب سے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے. دیکھیں نا, پنجاب میں بھی پولیس کی لڑنے کی کیپیسٹی ہے ڈیوٹی کرنے کی, 10 گھنٹے 20 گھنٹے 30 گھنٹے. اب اس معاملے کو 2 دن ہو چکے ہیں, تیسرا دن اب شروع ہو رہا ہے. اب ساری سڑکیں تو بند رکھی نہیں جا سکتی, بہت ساری کھل بھی گئی ہیں, تو لوگ دھیرے دھیرے نکل رہے ہیں, 4-4 6-6 10-10 کر کے, 5 گاڑیاں 4 گاڑیوں کا قافلہ, لوگ نکل رہے ہیں اور اسلام آباد کی جانب جا رہے ہیں. اب یہ جو پنجاب سے ایک موومنٹ چل رہی ہے, تمام شہروں سے آہستہ آہستہ لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, یہ آنے والے 1-2 دنوں میں تعداد بہت بڑھ جائے گی. اور اگر عمران خان صاحب کسی صورت میں عدالتوں سے ضمانت ملنے کی صورت میں باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بھی کر دیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ریاست, اسٹیبلشمنٹ, حکومت کوئی بھی عمران خان صاحب پہ اعتبار نہیں کر پا رہی. وہ سارے ڈرے ہوئے ہیں اور حکومت نے ڈرایا ہوا ہے. خاص طور پہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں, حکومت پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو ڈراتی ہے, آرمی چیف کو بھی ڈراتی ہے کہ عمران خان آئے گا تو آپ کی نوکری بھی چھین لے گا, فلاں کو یہ کر دے گا, فلاں کو یہ کر, سب کو ڈراتے ہیں یہ, بیوروکریسی کو بھی ڈراتے ہیں یہ, ملٹری کو بھی ڈراتے ہیں یہ حکومت سب کو ڈرا رہی ہے کہ عمران خان آئے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. بشرا بی بی نے میرے خیال میں اسی لیے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے حوالے سے کسی سے بدلہ نہیں لے گا, اور وہ کسی سے بدلہ لینا بھی نہیں چاہتا, اور وہ اس میں بلیو بھی نہیں کرتا.
یہ بشرا بی بی نے کہا تو میں سوچ رہا تھا یہ کیوں کہا. تو پھر خبریں تو بہت پہلے سے آ رہی تھیں اور یہ مختلف اوقات میں کہتے بھی رہے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو فلاں کو نہیں چھوڑے گا، تو اس کو نہیں چھوڑے گا، تو اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو عہدے سے ہٹا دے گا، اس کی نوکری ختم کر دے گا. تو یہ خدشات لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گئے. اب بشرا بی بی نے کوشش کی کہ اس خدشے کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی ٹھنڈ ڈالی جائے اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے، یہ ڈر ختم کیا جائے.